So, during our last lecture, we were discussing about the role of UNESCO, and we also talked about the heritage sites in India which are recognized by UNESCO, those 38 heritage sites in different parts of the country. And today we are going to talk about INTAC, that is Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Unlike the UNESCO, which is an international organization, INTAC is an Indian organization. Although it had worked in countries outside India as well, but its prime focus is on Indian art and culture. So it was created with this objective, with this mission to preserve the cultural heritage of India. So its formation took place in 1984 in the month of January. So formally it was created on 27 January 1984. Basically, INTAC is a non-governmental organization. Last time I was discussing with you Archaeological Survey of India, ASI, when we were talking about a role of government in heritage tourism. So that time I was discussing with you ASI, that is Archaeological Survey of India, which is a government organization. But that time I told you that there are some organizations, among which one of the organizations is very famous, that is INTAC. And that is a non-governmental organization, but it supports the government organization Archaeological Survey of India in performing its role and responsibility for heritage tourism. So when we talk about the mission of INTAC, basically before I will talk about that, I will let you know that why actually these organizations exist and how they justify their existence. Actually, in a country like India, which is highly diversified, because there are multiple cultures existing in India. अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया का कल्चर काफ़ी अलग है साउथ इंडियन कल्चर से. इवन अगर हम स्टेट की बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आप देखिए कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है. आप देखिए लद्दाख का कल्चर, क्योंकि आज से 5-6 महीने पहले तो ये एक ही स्टेट थी, तो एक ही स्टेट में आप देखते थे कि लद्दाख का कल्चर काफ़ी अलग था, कश्मीर का कल्चर तो काफ़ी अलग था, और जम्मू का कल्चर काफ़ी अलग था. ये तो एक ही स्टेट थी, लेकिन डाइवर्सिटी कितनी थी. रहन सहन अलग था, खाना पीना अलग था. आप देखो लद्दाख के खाने पीने की आदत, कश्मीर के देखो, जम्मू के देखो. जम्मू में ज़्यादा रोटी खाते हैं, यहाँ चावल खाते हैं. ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ना. तो उसी तरीके से कपड़ों में आप देखो, लद्दाख के कपड़े देखो, जो लोग पहनते हैं गौंचा, यहाँ फेरन पहनते हैं, जम्मू में फेरन पहनते ही नहीं. तो ऐसे ऐसी चीज़ें. फिर हम देखेंगे फेस्टिवल्स, सपोज लद्दाख का वो लोसर, बाकी जम्मू में लोहरी, बाकी फेस्टिवल्स जो कश्मीर में मनाए ही नहीं जाते हैं, पता ही नहीं है. और कश्मीर के जो फेस्टिवल्स हैं बहुत सारे, उनका लद्दाख में उतना कुछ फैमिलियरिटी नहीं है.
تو یہ چیز جو ہوتا ہے, یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی جو ایک اسٹیٹ کی تھی. But when we talk about a big country like India, where you find enormous cultures existing, tribal cultures are separate, then within the tribes they have cultural differences. But the main mission of such organizations is to create unity in diversity. Unity in diversity means کہ کبھی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ جب کلچر الگ الگ ہوتے ہیں تو اس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپس میں کنفلکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کسی کو لگے گا یہی پریکٹس ٹھیک ہے, ہم ایسے سپوز کپڑے پہنتے ہیں یہی بیٹر ہے, کسی کو لگے ہم یہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, وہ دوسرے کو لگے ہمارا ٹھیک ہے, تو اس کو لگے کہ دوسرے کا ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے پاسبلٹی ہے سماج میں کنفلکٹ پیدا ہونے کی, یا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسے لگے گا ہمارا ٹھیک ہے وہ دوسرے کے کلچر کو ڈومینیٹ کرنا چاہے گا, اس کو بولے گا کہ نہیں جی آپ یہ مت کرو, آپ بھی یہ کرو جو ہم کر رہے ہیں. تو اس سے بھی کلچرل ڈومیننس سے بھی کنفلکٹ کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے نا. جی سر. تو ایسی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے انٹیک ہیں, ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کلچر کی کنزرویشن کریں, لیکن کیسے؟ تھرو اویئرنیس پروگرامس. That is to we can say to make people sensitive about culture, to make them aware about culture, so that with awareness what is possible, with awareness people will respect the culture of others as well. اس سے لوگ دوسرے کے کلچر کو بھی ریسپیکٹ کرنا شروع کریں گے. سو اس سے آتی ہے ایکسیپٹیبلٹی. تو ایکسیپٹیبلٹی سے آٹومیٹیکلی ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے, اور ٹالرنس جب ہو تو وہی سوسائٹی ایک پلورلسٹک سوسائٹی بن جاتی ہے. That is called pluralism. What? Pluralism. That means where people live, people irrespective of their cultural variations live in a unified way. That means they live in harmony and peace with each other. تو وہ پلورلزم ڈیولپ ہو سکتا ہے اس سے. تو وہ چیز انٹیک کے مشن میں ہے, کیونکہ ہم سپوز بات کرتے ہیں انڈیا کی, یہاں پر کیونکہ کلچر میں تو ریلیجس پریکٹسز بھی آتے ہیں, isn't it? ٹریڈیشنز, سیلیبریشنز بھی آتے ہیں. Suppose for example یہاں پہ there is one group of people who are having a faith on any particular religion, and in their religion there is a specific religious practice. For example, let me talk about Muslims. Muslims have a specific religious practice that they offer azan in the mosque, isn't it? Yes, sir. Hindus have a specific religious practice, that is they strike the bell in the temple. Yes, sir. Okay. اب یہ ہے کہ پلورلزم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ سپوز اگر کسی جگہ اذان ہوئی تو اس اذان سے
جو اگر کوئی ہندو وہاں پہ رہتا ہے تو وہ اس کو ٹالریٹ کرے, وہ بھی سنے, وہ اس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو. نہیں. وہ ہوتی ہے ایکسیپٹیبلٹی, وہ ہوتی ہے ٹالرنس, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک ان کی ریلیجس پریکٹس میں یہ ایک اپنا ریچول ہے, تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ٹالریٹ کرے گا. وہ نہیں کہے گا کہ اب میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یا کچھ, مطلب ایسے اس میں وہ سینس آتی ہے. اسی طریقے سے سپوز اگر نزدیک میں کوئی ٹیمپل ہے تو وہاں پہ گھنٹی بج گئی, تو وہ اس بیل کا اسٹرائک ہونا وہاں اگر کوئی مسلم رہتا ہے اس کو اریٹیٹ نہیں کرتا چاہیے. وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ان دیئر ریلیجن دس از اے ریچولسٹک پریکٹس اینڈ دے آر گوئنگ تھرو دیٹ فار سم ٹائم, دے ول ڈو اٹ, اوکے لیٹ اٹ ٹیک پلیس لائک دس. تو یہ چیز جو ہے اس سے ایک پلورلزم ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے ملٹی کلچرل لوگ ایک ساتھ ہارمونی میں رہ سکتے ہیں. اگر یہ چیز مسنگ ہو تو پھر کنفلکٹ ہوتا ہے. پھر وہ بولیں گے نہیں جی یہ مت کرو, آپ ایسے کرو, دوسرا بولے گا نہیں ڈونٹ ڈو دس, فالو دس پریکٹس, اینڈ دیٹ کریٹس conflict in society. And where there is conflict, there is no peace. And where there is no peace, there is a least possibility of tourism. جب conflict ہو تو tourism مت ہوگا پھر. تو اس لیے from the tourism perspective, it has a significant role. So for this, INTAC has in India more than 170 chapters. Chapters means units. INTAC has its units in more than 170 Indian cities. So you can imagine that how much actively they are engaged in preservation of this culture and heritage. So now what they are doing actually, as I told you earlier, that they are creating an awareness among the people at the grassroots level, because they have already their roots in more than 170 cities of India. That means in every big city they have reached, and from there they are touching other parts of the place, so that they are in touch with the people. They are sensitizing people about culture, and what they are doing, they are also playing their role in identifying such spots which can be taken over by the Archaeological Survey of India. جیسے پچھلی بار آپ نے ایک کوشچن پوچھا, بولا تھا مجھے کہ ایک جگہ ہے, ایک بلڈنگ ہے, گھر ہے آپ کے ایریا میں, تو اس کو پاسبلٹی ہے کہ دیٹ کین بی, مطلب وہ ایک پرانی سی بلڈنگ ہے تو ہیریٹیج جیسی لگتی ہے, بولا نا آپ نے. تو ایسی عمارتیں جو ہیں ان کو انٹیک آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو پھر انٹیک اس چیز کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی نوٹس میں لاتا ہے. Because as I told you that they have their correspondence with the Archaeological Survey of India, because then Archaeological Survey of India had a huge budget, as I told you, more than 1,000 crores for the financial year. So they can allocate some funds for that, and which can be utilized for restoration or for conservation. But INTAC plays its role, that it identifies, it assesses that whether this place is really worth to be taken as a heritage.
تو وہ کام انٹیک کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جو انٹیک کا کام ہے وہ ہے کہ انٹیک ہیریٹیج واکس بھی آرگنائز کرتا ہے. Heritage walk is actually they create an awareness about a program. They are also making use of universities for that, colleges for that, sir. because universities organize seminars, and through those seminars there is an awareness about the program, and then there are many volunteers, whether student volunteers or social volunteers, who organize some events and who participate in such events, like suppose they organize a heritage walk, and then a particular day is identified for the heritage walk at a particular time. Then they are going through a particular place. As I told you, couple of years back there was a very keen interest from the government to develop downtown in Srinagar as a heritage tourism destination. Yes, sir. تو اس میں تھوڑا سا کام بھی کیا انہوں نے, وہ گیٹ وے کچھ پیسہ بھی خرچ کیا. تو پھر اس میں یہ تھا کہ وہاں پر جیسے کہ اب اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ہیریٹیج واک پاسبل تھا, تاکہ سپوز اس میں کچھ جو انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہیں لوگ, ٹریول انڈسٹری کے ساتھ, وہ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جائے, اور پھر ڈاؤن ٹاؤن کے انٹیریئرس میں ان کو لیا جائے, جہاں پہ نارملی ایک ٹورسٹ نہیں جائے گا ادروائز, بیکاز وہاں سے سڑکیں بھی بہت تنگ ہیں, ٹریفک کنجیشن بھی بہت ہیں, کیونکہ نیرو لینس ہیں, بائی لینس ہیں. تو وہاں پہ واک ایک آرگنائز کیا جائے تاکہ لوگ اندر کے گلیوں میں جا کے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو ادروائز ان کو دیکھنے کو نہیں ملتی. So that is a heritage walk. It is very interesting, and in many parts of the country such walks are taking place, and people are participating in such walks because they come to know about certain things which otherwise they won't be able to know. Even I can tell you that there are some slums in India, like in Maharashtra, Dharvi is there and some others. So even there are being some walks organized through those slums as well. And you know what was the logic for organizing such walks? Good schools, I can tell you, there are schools in India, like we can say about Doon's DPS is there, or Goenka chain of schools is there. Good schools take their students for such walks to those slums also. حالانکہ سلمس لائف کنسیڈر کی جاتی ہے ایک بہت ان ہائیجینک لائف, جہاں پہ کافی ان ہائیجینک کنڈیشنز میں لوگ رہتے ہیں, لیکن وہاں پہ بڑے بڑے اچھے اسکولز اپنے بچوں کو کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ کین یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ یو کین میک اے گیس اینڈ دین وی کین ڈسکس. کیا ہو سکتا ہے اس کا پرپز؟ سمجھ نہیں آیا. ہاں میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہیریٹیج واکس کی ہم بات کر رہے تھے, لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو بولا کہ انڈیا میں کچھ ایسے واکس آرگنائز کیے جا رہے ہیں جس میں جو اسٹوڈینٹس ہیں اچھے اچھے اسکولس کے یا یونیورسٹیز کے, تو ان کو سلمس کے تھرو واکس پہ لیا جاتا ہے.
جیسے مہاراشٹرا کی داروی آج کل تو اب سارا بند ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو داروی میں بھی کافی یہ کووڈ-19 کے کیسز سرفیس اپ ہو گئے ہیں، کیونکہ مہاراشٹرا میں سب سے زیادہ، آپ نے سنا ہوگا نیوز میں بھی، سب سے زیادہ کیسز مہاراشٹرا سے آ رہے ہیں، اور انڈیا کے بہت بڑے سلمس مہاراشٹرا میں، تو دلی میں بھی ہیں، کلکتہ، بڑے بڑے شہروں میں تو ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو واکس کو لیا جاتا ہے بچوں کو، ان سلمس کے تھرو جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے بہت چھوٹے سے جھونپڑے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں لیا جاتا ہے ان کو؟ ایسے واکس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جہاں پہ اچھے اچھے اسٹوڈنٹس جو ایلیٹ فیملیز کو بلانگ کرتے ہیں، امیر گھروں سے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سر وہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جو وہ کوئی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آیا جائے کہ یہ لوگ کیسے یہاں پہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں کیسے اپنی زندگی گزار لیتے، اور نہ کوئی فیسلٹیز ہوتی ان کے پاس، پھر بھی وہ اپنی لائف کیسے وہاں پہ گزارتے ہیں. اوکے، تو گڈ، تو وہ تو ہے لاجیکل اس میں کہ دے آر گوئنگ ٹو سی، اور اس سے سپوز وہ جب یہ چیز دیکھیں گے تو اس سے ان میں کیا تھاٹ کریٹ ہو سکتا ہے، جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، جو یہ وہاں پہ وزٹرس جاتے ہیں، اس سے یہ ہوگا ان کے مائنڈ میں، جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک سپوز کوئی بہت ان ہائیجینک کنڈیشن میں ہوتا ہے، کوئی گندا ہوتا ہے، مطلب کپڑے یا یہ باقی چیزیں، تو پھر دوسرے جو اچھے کنڈیشن میں ہوتا ہے خود، تو وہ اس کو ایک ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. عام طور پر ہوتا ہے نا ایسا. جی سر. کہ تو وہ جو واکس ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ جب ان واکس کے تھرو لوگ جاتے ہیں تو ان کا پرسپشن، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کی اور، وہ چینج ہو جاتا ہے. تب تک میں بھی واک سے پہلے میں بھی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ سلم والے لوگ گندے ہوتے ہیں، ان کو یہ صفائی نہیں رکھتے ہیں، وہ چیز نہیں کرتے ہیں. لیکن جب وہ خود وہاں پہ جاتے ہیں اور خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے ان کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو ان کی لائف کا دوسرا سائڈ نظر آتا ہے. وہ ایسے بیکاز the circumstances under which they are living, they were earlier not known to the people who were having a wrong notion about those. تب تک ان کو وہ چیز ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا. کیونکہ سپوز آپ کو میں ایسے ایگزامپل بتاؤں، اگر کوئی رہتا ہے گھر میں، اس کو 2 کمرے ہیں، اوکے، یا 3 کمرے ہیں یا 2 کمرے ہیں، تو اس میں وہ 4 ممبرس رہتے ہیں، کچن ہے، باتھ روم ہے، تو نیچرلی ان کو پاسبلٹی ہے نا صفائی کی، کیونکہ 2 کمروں میں 4 لوگ یا رہتے ہیں، 4 لوگوں کی فیملی، تو کلین لینس کے چانسز زیادہ ہے نا صفائی کے، صفائی رہ سکتی ہے. کمپیئر ٹو اگر کسی ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ 12 لوگ رہتے ہیں، جی سر، اور وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، کچن بھی الگ نہیں ہے، تو وہاں پہ ایسی سچویشن میں کیسے پاسبل ہے وہ صفائی رکھنا جو نارمل لوگ گھروں میں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو گھر میں سپیس بھی ہوتی ہے جہاں پہ وہ صفائی رکھ سکتے ہیں، پانی بھی وہی پہ ہوتا ہے، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، جگہ ہے اچھی طرح سے. اور جن کے پاس یہی جگہ نہیں، کیونکہ سلمس میں وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جگہ بہت کم ہوتی ہے،
اور اسی میں ان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ وہ اگر چاہتے بھی اتنی ہائیجین وہ مینٹین نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز دے ہیو ویری لمیٹڈ ریسورسز ود دیم. اور اب کوئی بولے گا پھر وہ وہاں پہ کیوں ہیں, وائی دے آر ناٹ موونگ فرام دیٹ پلیس. وہ وہاں پہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نزدیک سپوز فیکٹریز ہیں, انڈسٹریز ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ان کو کام ملتا ہے, جہاں پہ ان کو جاب ملتا ہے, لیبر ملتی ہے. تو اگر وہ اب دور جائے وہاں سے تو دے کانٹ ایفرڈ ٹو پے لیبر دس ٹرانسپورٹ چارجز. پھر ان کو دور آنے کے لیے خرچہ لگے گا گاڑی کا, وہ ایفرڈ نہیں کر پائیں گے. اور اگر وہ اب وہیں پہ بیٹھے دور پہ ہی تو وہاں پہ ان کو کام نہیں ملے گا. سو دس از ایکچولی دا ریزن دیٹ دے آر باؤنڈ ٹو لیو دیئر. اور یہ چیزیں جب ان کے ساتھ پھر وہ لوگ ہیریٹیج واکس میں پھر انٹریکشن ہوتی ہے, پھر وہ بچے وہ پارٹیسپینٹس ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, یہ پوچھتے ہیں ان کو آپ کیوں یہاں پر رہتے ہیں اتنی تنگی میں, تو ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں ان سے. تو پھر ان کو لگتا ہے کہ دیز پیپل آر لیونگ ہیئر ناٹ بائی چوائس بٹ بائی دے آر کمپیلڈ ٹو لیو دیئر ان سچ سرکمسٹینسز. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پھر ایک ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے. So it makes the people who are on the walk to that area, it makes them empathetic to those people. And with that empathy, their perception regarding them changes. پھر وہ نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ گندے ہوتے ہیں. پھر ان کی اور ایک سمپیتھی ڈیولپ ہوگی, اور ان میں انفیکٹ ایک ایسا کریٹ ہوگا, ایک ایسا جذبہ, تاکہ وہ ایسے لوگوں کو کچھ ہیلپ کرے ان کی سچویشن امپروو کرنے میں. تو دس از دا پرپز ایکچولی, یہ چیزیں, یہ پرپز ہوتا ہے اس کو ایسے پروگرامز کا. تو ایسی آرگنائزیشن جو ہے انٹیک, یہ کام کرتی ہیں. تو اس میں جو وہ رچ پور ڈیوائڈ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ بیریئر بھی کم ہو جاتا ہے. Then rich people can have this understanding about those people who are living in extreme poverty, and maybe they will have some sort of interest in improving their condition by doing whatever they can do in their capacity. So یہ کام انٹیک کا ہے. تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ انٹیک جو ہے اس کا جو کوئی جگہ ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا دور دور علاقوں میں انڈیا کے, تو وہاں پہ اگر وہ دیکھتے ہیں کسی مونومنٹ کو, کسی جگہ کو جس کو کلچرل امپورٹنس ہے, کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے, تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے بھی وہ آگے آتے ہیں. خود بھی ان کے پاس فنڈس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بھی ڈونرز ہوتے ہیں جو پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو انٹیک اس پیسے کو ان جگہوں کی ریسٹوریشن میں لگاتا ہے. اور جو آلریڈی ASI کی نگرانی میں ہے تو ان کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کرتا ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا جب تحویل میں لیتی ہیں کسی کو, تو دین اٹ بیکمس دیئر responsibility to take care of that. Otherwise there are many heritage spots which are yet not formally in the custody of Archaeological Survey of India. So those spots are being taken care of by INTAC at its own level. تو اس کے علاوہ جو انڈیا کا جو لیونگ
کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت لوگ مطلب جو کرنٹ ڈیزائن آف لائف ہے لوگوں کا، تو اس کو بھی وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ اس میں جو چینجز آتی ہیں ڈے بائی ڈے ان کو وہ ساتھ ساتھ آبزرو کرتے ہیں، سو دیٹ if there is anything that is going to be extinct in the near future, they take measures for its preservation. Right? ہوتے ہیں نا کچھ جیسے کہ ورکس آف آرٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہم بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عام طور پر گاؤں میں وہ چھوٹی بیٹیاں بھی وہ کام کرتی تھی، آرکم. جی سر. تو یہ ایک آرٹ ورک ہے اور اس سے جو پروڈکٹس بنتے ہیں دے آر آلسو سارٹ آف کلچرل پروڈکٹس، سوینئرس یوز ہوتے ہیں ٹورزم میں. تو اب ایسے کچھ آرٹس ایکسٹنکٹ ہونے کی پاسبلٹی ہوتے ہیں جب لوگ آہستہ آہستہ سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا وہ ریوائیو کرنے کے لیے کچھ ٹریننگ پروگرامس آرگنائز کرتے ہیں جس سے اسی آرٹ کو تھوڑا سا وہ انتھوزیازم اس میں کریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے، تاکہ وہ آرٹ رہے، سروائیو کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپیٹ انڈسٹری کے لیے بھی کافی ایسے پروگرامس ہوئے کیونکہ کشمیری کارپیٹ کی کافی اہمیت ہے ورلڈ مارکیٹس میں. یہاں تو بات ہی نہیں ہے، انفیکٹ باہر ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے کشمیری کارپیٹ، ہینڈ میڈ کارپیٹ، ہینڈ ناٹڈ کارپیٹ، تو کافی فیمس ہیں ورلڈ میں. تو لیکن بہت سارے لوگ جو اس کے ساتھ جڑے تھے جنریشن سے، تو آہستہ آہستہ سے دے اسٹارٹیڈ ڈس ایسوسیٹنگ ود اٹ، آہستہ آہستہ سے انہوں نے اس کو چھوڑنا شروع کیا. رائٹ. تو جب وہ چیز ہو گیا تو پھر ایسی ہی آرگنائزیشن، جیسے ہم انٹیک کی بات کریں گے، ایسی ہی آرگنائزیشنس کو یہ آبزرو کرتے رہتے ہیں، تو دے اسٹارٹیڈ ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو بوسٹ دس اگین. تو اس میں پھر وہ جو ویورس ہیں، کارپیٹ ویورس، ان کے ساتھ کچھ پروگرامس کرتے ہیں، اویئرنیس پروگرامس، اور ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں اویئر کرتے ہیں. they make them aware that you don't know that how important your work is. کارپیٹ ویور کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے آپ اس کو انڈرمائن مت کیجیے، اٹ از ویری امپورٹینٹ، ورلڈ لائکس اٹ، دنیا کو یہ پسند ہے یہ پروڈکٹ، تاکہ اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں برقرار رکھتے ہیں. اور آج کل کیونکہ پھر دوسرا ریزن ہوتا تھا، وہ بھی انہوں نے کیا، انٹیک نے، جب بات ہوتی ہے نا ان کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ڈسکشنز، تو سپوز کارپیٹ ویورس نے بولا کہ نہیں ہم کو اس میں کچھ ملتا نہیں ہے، تو مانیٹری اب ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ کچھ اور کام کر لو، کیونکہ ہم نے خود اپنی لائف اس کام کے ساتھ کی تو لیکن پیسہ ہم کو اتنا فائدہ نہیں آیا. تو پھر دیکھا گیا کہ اگر اس انڈسٹری میں کافی پیسہ آتا ہے تو پھر ویور کے پاس کیوں نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے بولا کہ کشمیری کارپیٹ بینگ سولڈ ان، یہ تو ایک ہیریٹیج ہے کشمیر کی اب کارپیٹ، تو اس کا اتنا ویلیو ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس کو لاکھوں میں بکا جاتا ہے. اٹ از سولڈ ان لیکس آف روپیز ان انٹرنیشنل مارکیٹس. But despite of being sold in lakhs of rupees, the weaver is not getting that amount. Weaver کو بہت کم پیسہ ملتا ہے جس نے بنایا، اور جو یہ لاکھوں روپیہ ہے یہ جو انٹرمیڈیری ہیں بیچ میں، ٹریڈر، ایکسپورٹر،
اس کے پاس جاتا ہے. ایکسپورٹر became millionaires, billionaires, but the weaver remained poor. تو اس کے ساتھ پھر انٹیک نے یہ باتیں پہنچائی گورنمنٹ کے پاس, اور پھر اس کے لیے کچھ ایسی اسکیم سامنے آئے جیسے کہ جو ویور ہے وہ اپنا پروڈکٹ, اپنا جو اس نے کارپیٹ ویو کیا یا شال بنایا, ہی میں بی ایبل ٹو سیل اٹ آف ہز اون, وہ خود کر سکتا ہے اس کو سیل, تاکہ اس کو وہ سارا بینیفٹ خود کو مل جائے. یہ پاسبلٹی ہے. تو جو یہ لاکھوں میں چیز بکے, یہ ڈائریکٹلی کس کو پاس پہنچے یہ بینیفٹ؟ ویور کے پاس, رائٹ. تو یہ چیز جو ہے, اس چیز سے کیا ہوگا؟ اب اس چیز سے ویور موٹیویٹ ہوگا نا پھر سے اس کام کو, ویور ول چلانے کے لیے. ہاں, تو ویور ول ٹیک دس لیگیسی فارورڈ, isn't it؟ تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا پھر اور آرگنائزیشنز کام کرنے لگے بیچ میں, جنہوں نے اس کو بتایا کہ وہ چیز کیسے پاسبل ہیں, جیسے کہ ایگزم, دیٹ از ایکسپورٹ امپورٹ, جو پروسیجرس ہیں, فارمیلٹیز ہیں, وہ بہت ایزی بنا دی گئی. کیا کہ تاکہ اس ویور کو بھی ایک معمولی سا فارم سبمٹ کرنے پہ اس کو ایکسپورٹ لائسنس دی جائے گی, یہ خود سے ایکسپورٹ کر سکتا ہے. آج کل اس کو انٹیگریٹ کیا گیا اب انٹرنیٹ کے ساتھ, کہ جو یہ جو پورٹلز ہیں, اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی ایک پورٹل ہے ہیریٹیج پر, تو وہ اس پورٹل پہ رجسٹریشن کر کے اپنا پروڈکٹ رکھ سکتا ہے باضابطہ. تو اس کی باضابطہ ایک سرٹیفکیشن کے بعد وہ سیمپلنگ اس کا رکھ سکتا ہے, اور اس کو بائر آن لائن وہ چیز بائی کر سکتا ہے. ہو گیا یہ چیز. دوسرا چیز جو کہ ایگزیبشنز, سپوز کسی اسٹیٹ میں آرگنائز کیا ایگزیبشن, اور اس ویور کو ایک اپرچونٹی دیتی ہیں, اس میں جو وہاں پہ جانے کا خرچہ ہے وہ اس کو اسی آرگنائزیشن کی طرف سے ملتا ہے, جو اس سپوز انٹیک کے پاس بھی ہوتا ہے اس کے لیے پیسہ بجٹ, تو وہ ان کو کرایہ دیتے ہیں اور وہاں پہ اسٹال دیتے ہیں اور وہاں پہ اکوموڈیشن دیتے ہیں, اور پھر اس کو بولتے ہیں سال میں ایک بار ہم آپ کو فلانی جگہ جہاں ایگزیبشن ہوگا ہم آپ کو وہاں پہ لیں گے, 10 دن یا 7 دن ایگزیبشن ہوگا, ان 7 دن آپ کو وہاں پہ اسٹال ایک پرووائڈ کر لیں گے اور وہاں پہ اکوموڈیشن دیں گے, تاکہ آپ نے جو چیز بنایا سال میں, کارپیٹ بنائے, شال بنائے, پھر آپ اس کو لے کے وہاں پہ آ جائے, ان 7 دن آپ اس کو وہاں پہ سیل کر سکتے. تو دیا نا اس کو مارکیٹ, ڈائریکٹ مارکیٹ. تو اس سے کیا ہوا, بائی ورچو آف this farmer, this weaver will remain motivated in taking the legacy of his profession on, and this is the way how heritage is conserved, how heritage is preserved. تو یہ چیزیں انٹیک کے ڈومین میں آتی ہیں. اوکے, so this is all for today, and anything you would like to discuss about today's topic, you can. Hello, sir. Okay, who is the other student with us? آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. ہاں, تو آپ کو سمجھ میں آ گیا سارا؟ جی سر. اوکے. So regarding project, anything you want to discuss? سر وہ جو سر پروجیکٹ ہے اس میں سر مطلب سر جو ایک پوائنٹ ہے, ہاں, جیسے سر جیسے
رہتے تو سر جو وہ دودھ ہوتا ہے, ہاں جی سر تو وہ دودھ ہوتا ہے تو سر وہ ان کے پاس ایسی مطلب ان کے پاس بہت سارے یہ ہوتی ہے بکری بفیلوز وغیرہ, تو Right. بہت سارا دودھ ہوتا ہے تو سر وہ ضائع بھی ہوتا ہے ان کے پاس, کیونکہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, نہ کوئی ان سے خریدنے والا ہوتا ہے, کیونکہ اگر سر یہ گاؤں میں ہو تو یہاں سے ٹاؤن میں یا سٹی میں, لیکن سر وہاں سے پاسبل نہیں ہے اس ڈیسٹینیشن سے, تو سر میں Right. سوچ رہی سر اس میں ایسا ہونا چاہیے تاکہ سر ان کا دودھ بھی بک جائے, ان کو فائدہ ملے اس سے. اوکے, تو ناؤ جی سی سر. یہ جو ہے نا اس میں ایک بہت اچھا آپ کو بن سکتا ہے, اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ, یو کین نوٹ آلسو, تاکہ پھر آپ اس کو پروجیکٹ میں اس کو لکھ سکتے جی ہیں. سر. تو اس میں دیر از اے پاسبلٹی جی سر. جو آج کل آرگینک ٹورزم کا بھی کانسیپٹ بہت پک اپ کر رہا ہے. آج کل جیسے رورل ٹورزم کی ہم نے بات کی, تو اس میں جو جی ٹورسٹ آتا ہے کسی ڈیسٹینیشن پہ, رائٹ, تو اس ڈیسٹینیشن سر. پہ جو ٹورسٹ کھاتا ہے, مطلب جو ایٹیبلز وہ کنزیوم کرتا ہے, تو وہ سارا وہی پہ, مطلب وہ سارا اوریجنل نیچرل سیٹنگس میں وہی پہ بنتا ہے. سپوز فار ایگزامپل اس کو صبح وہ دودھ لے گا, تو وہ دودھ وہی اس کے سامنے لیا جائے گا بفیلو سے, کاؤ سے. تو ملکنگ آف کاؤس اور بفیلوز دیٹ ول ٹیک پلیس in his or her presence. In fact آج ٹورسٹس لائک کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ملکنگ پروسیس میں, مطلب دودھ جب لیتے ہیں نا کاؤ یا بفیلو سے, تو وہ اس میں خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, they like it. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کیونکہ تب تک انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا تھا نا یہ چیز, ان کو پاس باہر تو میٹروپولیٹن سٹیز میں دودھ آتا ہے پیکٹس میں یا بوٹلز میں, تو ان کے پاس وہ گھر میں آتا تھا اس طریقے سے. یہاں پہ وہ ایکسپیرئنس کریں گے اس کی پروسیس, جب وہ خود دودھ دیکھیں گے کیسے لیتے ہیں کاؤ سے, یا خود پریکٹس کریں گے اس کی لینے میں, تو پھر اس کو کنزیوم کریں گے. تو دیٹ اسی طریقے سے سپوز وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں ان کے پاس اپنے کچن گارڈنس ہیں جہاں پہ سبزی بناتے ہیں, جس کشمیری میں یتھ ونان وër, isn't it? جی سر. پھر وہ اس میں تم گژھن تتھ وارِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سبزی کڑن, سپوز تتہِ چھِ گازرِ تم کڑن تم نیبر, یا تتہِ چھِ مُج, تتہِ چھِ ہاکھ یا پالک, وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس کو اٹھانے میں, اس کو نکالنے میں اس سبزی کو. تو پھر ان کے سامنے وہ بنے گی, اینڈ دین دے ول ٹیک لنچ اور ڈنر آؤٹ آف اٹ. گاٹ اٹ. تو یہ ایک اسی طریقے سے اگر وہاں پہ سپوز فروٹ کا کوئی ٹری ہے, تت ژوٗنٛٹھ کُل یا بیٚیہِ کانٛہہ کُل چھُ تتہِ, گلاس کُل چھُ, تو اس سے وہ پلک کریں گے خود, دے ول پلک چیریز آؤٹ فرام اٹ, اور ایپل جو بھی ہے اس وقت سیزن کا جو ٹائم ہے جو اس وقت ہے, تو پھر وہ اس پروسیس میں اس کو خود اتاریں گے پیٹ سے اور کھائیں گے. تو یہ ایکسپیرئنس جو ہوگی نا, اٹ ول بی اے ویری نائس ایکسپیرئنس فار دا ٹورسٹس ٹو انڈر ٹیک سچ ٹائپ آف ٹور. تو دس از آٹومیٹیکلی جب وہ لیں گے نا یہ چیزیں, سپوز دودھ لیا, وہ فروٹس لیے, سبزی لیے, تو ڈیفینیٹلی اس کی پیمنٹ کہاں جائے گی, وہ جائے گی نا اسی کے پاس جو وہاں کا وہ گروور ہے. تو دیٹ ول ریچ, دیٹ ول بینیفٹ دا ہاؤس ہولڈ اکانومی آف دیٹ particular place. So this thing you can. جو وہاں پہ, ہاں بتاؤ. سر وہاں پہ وہ لوگ رہتے سر, وہ وہیں کی سبزی کھاتے جنگل کی. ہاں مطلب سر وہ باہر سے مارکیٹ سے سبزی نہیں لاتے, وہ سمرس میں وہی سبزی کھاتے ہیں. وہاں پہ سر بہت قسم کی سبزی ملتی ہے. بالکل, وہاں پہ کچھ ایسی سبزیاں بھی ہوں گی جو ٹورسٹ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. جی سر, جو کبھی دیکھی نہیں ہوگی. حالانکہ سر یہاں کے جو لوگ ہیں اتنا ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ جو سبزی ہے. سر ایک بار میں نے خود کھائی تھی وہ سبزی, کیونکہ ہم نے منگوائی تھی ان لوگوں سے, تو کھائی تھی سر, بہت اچھی سبزی تھی. تو سر ایسی بہت ساری قسمیں کی. دیٹس گڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں اسی پہ یہ آپ اس کو نوٹ کر کے رکھنا ہے, کیونکہ جو آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے نا, کنکلوژن اینڈ سجیشنز, تو سجیشنز میں پھر آپ اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں.